बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से मिलने गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में नहीं थे। पूछा, तुम्हारा खामद किधर है या रसूलल्लाह? कोई झगड़ा हो गया था तो नाराज होकर चले गए, शायद मस्जिद में सोए हुए होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में सोए हुए थे, नंगी जमीन पर सोए हुए हैं और बदन पर मिट्टी लगी हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से बैठे हाथ से मिट्टी झाड़ रहे हैं। गुम या अबू तुराब, गुम या अबू तुराब, वो मिट्टी वाले उठ, वो मिट्टी वाले उठ। जाकर दामाद को राजी करके वापस लाए कि यहाँ क्यों पड़े हो, चलो घर। अबू तुराब का वैसे मतलब है खाक आलूद, खाकसार, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा ये कुनियत पसंद आई। जब मुझे कोई अबू तुराब कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने आकर खबर दी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे निकाह करना चाहते हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक बात पहुंची तो परेशान हुई। फितरी बात है, औरत परेशान होती है। और फिर अबू जहल की बेटी, उन दोनों ने वो दौर इकट्ठे देखा था, 12-13 साल का ज़ियत का दौर, वो जो ओजरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आकर हटाई थी। तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा नहीं होगा, अबू जहल की बेटी के साथ पिछली बातें याद आएंगी खामखा। तो जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये पता चला है कि आपका अमदाद अबू जहल की बेटी आई है और उससे शादी करना चाहता है, तो आपको कोई बेटियों का ख्याल भी किया करते हैं कि नहीं? बेटी बाप से कह रही है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फरमाया कि नहीं भाई, नबी की बेटी और अबू जहल की बेटी एक घर में नहीं आएगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, बेटी पत्ता लेने आई है। उस वक्त तक बाकी तीनों बेटियां फौत हो चुकी थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक ही बेटी ज़िंदा थी, वो भी 6 महीने बाद वफ़ात पा गई। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने अब्बा जी का हाल पूछने आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा, पास बिठाया जैसे बाप बेटियों को बिठाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कान में कोई बात कही तो हज़रत फातिमा रोने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कान में कही तो खुश होगी। जब वहाँ से फारिग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी, अब्बा जान ने कान में कहा था, जो बात कान में की जाए वो राज होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद काफ़ी दिन गुजर गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कहा, हाँ अब बताती हूँ आपको। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में कहा था कि फातिमा, मैं शायद एक आध दिन इसी बीमारी में जा रहा हूँ, बेटी को बाप की वफ़ात की इत्तला मिले तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी परेशान हो रही है तो कान में कहा कि बेटी, मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी तो मैं खुश होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात की खबर दी तो बेटी रोने लगी और बेटी को उसकी वफ़ात की खबर दी तो वो खुश हो। बाप बेटी का मामला था। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर आते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं कि आए फातिमा, मुझे लगता है आज अब्बा हुज़ूर आए, यानी कि आज मेरे नबी आए हैं। सैयद फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं,
اے علی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے۔ میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ اپنے ابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو فاطمہ؟ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں کی؟ ناظرین، سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے بابا کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رول جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کسی طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی لینے کے لیے آئے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ ایسی گود میں امام حسین نہ آتے اور کون آتا؟ جس زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، اسی گود میں حضرت زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن سنایا۔ دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شہزادے، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے تو دیکھا سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے؟ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی، میرے پاس وقت کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے، کہا، لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو، پوچھا خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے علی، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی،
اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خواب کی دنیا میں میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی ذہن میں، کبھی یہاں کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک میں نے اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں۔ میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، ابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا، ابا کھجور کے دانے اور پانی کی گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے، افطاری جنت میں اپنے بابا کے دسترخوان پر کرو گی۔ سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ بات چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آگے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اے علی، آپ کو اجازت ہے کہ آپ میرے مرنے کے بعد جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میری بچی بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب ہنستا حسین نے ماں کی بات سنی تو پوچھنے لگے، ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادو، نانا کے روضے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ بچوں نے کہا، اماں جب ہم نے نانا جان کے روضے پر سلام کیا تو روضہ انور سے آواز آئی، اے شہزادو، جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد وہ روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جلدی سے جاؤ، ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری نصیحت بیان کی، روتے ہوئے کہا، یا علی، اللہ رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے، رو کر کہنے لگے، فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہو تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکے، نہ پلا سکے، نہ پہنا سکے۔ ناظرین، وہ گھرانے ہیں جن کا چرچہ آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کر آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔